अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम हदीस नंबर 27 पढ़ेंगे सब्र के बाब में। ये हदीस जो है इसमें फिर एक वाक़या बयान किया गया है पिछली उम्मतों का। इससे पहले भी हमने एक बहुत लंबी हदीस पढ़ी थी जिसमें पिछली उम्मतों का एक वाक़या बयान किया गया था। इस सिलसिले में एक बात जैसा कि मैंने कल की क्लास के आखिर में भी बताई थी कि तमाम अम्बिया जो दुनिया में आए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक के जितने भी आए हैं वो सब के सब भी मुसलमान ही थे। अगर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाए ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन क्या था, वो कहते हैं ईसाइयत। मूसा अलैहिस्सलाम का क्या था, वो कहते हैं यहूदियत। हालांकि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। अल्लाह ताला ने एक ही दीन दे के दुनिया में भेजा है। कोई शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हा, जो दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहे उसका तो कबूल ही नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह हज की आयत नंबर 78 में भी फरमाया है कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये मिल्लत है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। मिन कब्लु हाजा व फी हाजा, पहले भी और अब भी। और कई दफ़ा हम पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ जो थे उनकी मिल्लत की पैरवी कीजिए। तो फिर ये जो पिछली उम्मतों के वाक़यात हमें बताए जाते हैं, तमाम अंबिया की जो शरीयतें हैं, जो उनकी किताबें हैं, क्या हमारे लिए उनकी शरीयतों और उनकी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है? ये सवाल हमारे ज़हन में आता है। जब हम उन पैगंबरों पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हो सकते, तो उनकी किताबों पर ईमान लाए बगैर भी मुसलमान नहीं हो सकते। उनकी शरीयतें भी हमारे लिए वैसे ही शरीयतें हैं जैसे हमारी शरीयत अब वाली है। तो पिछली शरीयतें भी ज़ाहिर है उन्हीं पैगंबरों की शरीयतें थी जिन पर हम ईमान लाए थे, क्योंकि तौहीद तो सबके यहाँ मुश्तरक थी। इसमें कोई फ़र्क नहीं आया कभी भी। हर पैगंबर ने एक ही दर्स दिया। हर पैगंबर ने आके अपनी कौम से क्या कहा, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरी, ऐ मेरी कौम एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। हाँ, दूसरे जो अहकामात हैं जैसे नमाज का तरीका फ़र्क हो सकता है, रोज़े का तरीका उसमें फ़र्क आता रहेगा। तो जो भी उनकी शरीयतें थीं वो हमारे लिए भी वैसे ही शरीयत हैं, लेकिन इसके साथ हमें 2 शर्तों पे अमल करना पड़ेगा। 2 शराइत के साथ उनकी शरीयतें हमारे लिए वैसी ही शरीयतें हैं, हमारे लिए वैलिड हैं, हमारे लिए उन पे अमल करना ज़रूरी है। पहली शर्त क्या है कि वो शरीयत, वो अहकामात, उनकी जो तालीमात हैं वो हम तक किसी ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए से पहुँचें। ये नहीं कि अब उन्होंने तो अपनी किताबों में तब्दीलियाँ कर दी,
اب ہم ان کی کوئی کتاب لے کے بازار سے یا کہیں سے لے کے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ صحیح بھی ہیں کہ نہیں. وہ بات جب ہم تک ایک اوتھینٹک سورس سے پہنچے گی تو وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھے گی. اب وہ اوتھینٹک سورس کیا ہے؟ اب 2 ہی اوتھینٹک سورس ہیں، تیسرا کوئی ہمارے پاس ہے نہیں. پہلا ہے قرآن، جس کے اندر جو بھی بات بتا دی جائے گی وہ چاہے پچھلی شریعتوں کی ہو، وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے. اور دوسری جو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم اوتھینٹک سمجھتے ہیں وہ ہے حدیث نبوی. ہماری شریعت نے جس چیز کو سیو کرنا تھا وہ ان دونوں سورسز کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہے. اچھا، ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ وہ جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ شریعت ہے، وہ اگر ہمارے پاس ان دونوں سورسز میں سے کسی بھی سورس کے ذریعے پہنچے تو وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتے. دوسری بات کیا ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اس قانون کو یا اس حکم کو یا اس بات کو ہماری شریعت نے منسوخ نہ کیا ہو، تبدیل نہ کر دیا ہو. بس جو بات ان 2 شرطوں پہ پوری اترے گی وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے. مثلا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے قانون میں بہن بھائی کی شادی جائز تھی، لیکن ہماری شریعت نے اسے منسوخ کر دیا. اب وہ جو شادی تھی ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، لیکن جب ہماری شریعت نے اسے منسوخ کر دیا تو وہ اب ہمارے لیے سند نہیں رہی. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے اب ہم ان واقعات کو لیں گے. اچھا، ایک اور بات ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ ایک ہمیں بتاتے ہیں کہ کپڑے اتار کے جو ہم غسل کرتے ہیں وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں، جب غسل کرتے ہیں تو ہم سارے کپڑے اتار لیتے ہیں، نہاتے ہیں. تو امام بخاری اس میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ پچھلی شریعتوں کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو حدیث میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو واقعہ ہے انشاءاللہ کسی حدیث میں ہم وہ پڑھیں گے کہ ان کے کپڑے لے کر کوئی بھاگ گیا، اور اس سے پتہ چلا کہ وہ کپڑے اتار کے غسل کر رہے تھے. تو یہ دلیل پیش کی ہے امام بخاری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. لیکن کیوں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، حدیث سے ہمیں اس کا سورس مل گیا. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور قرآن نے اس پچھلی شریعت کی بات کی کہ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کو جب انہوں نے سجدہ کیا تو تعظیمی سجدہ جائز تھا. ٹھیک ہے، قرآن میں چونکہ بیان کر دیا گیا کہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، اس لیے ہمارے لیے وہ اوتھینٹک ایک دلیل سے ہمیں پتہ چل گیا. لیکن پھر ہمارے ہی دوسرے سورس حدیث نبوی سے اسے منسوخ کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. بہرحال ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں. پہلے بھی ہم نے ایک اس طرح کا واقعہ پڑھا تھا، اور بھی جو بھی واقعات اس سلسلے میں آئیں گے ہم یہی بات ذہن میں رکھیں گے کہ چونکہ پچھلی شریعتوں کی یہ بات ہمارے ہاں حدیث نبوی کی روشنی میں پہنچ رہی ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ اوتھینٹک ہے. حدیث ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ. حضرت ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. صہیب رومی کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے بارے میں ہم پچھلی کسی حدیث میں ان کا تعارف کر چکے ہیں. صہیب رومی سے یہ حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اچھا، میں نے حدیث میں رکھا ہے دوسری کھول لی ہے، یہ نہیں تھی پڑھنی ہم نے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. ہم نے پڑھنی تھی حدیث، یہ بھی پڑھ لی تھی. یہ بھی چونکہ صہیب ہی سے روایت ہے اس لیے میرے ذہن میں یہ آ گیا. حدیث نمبر 30 ہے یہ.
وعن صہیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت صہیب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا ملکن فی من کانا قبلکم، تھا ایک بادشاہ، فی من ان میں، کانا جو تھے قبلکم تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، وکانا لہو ساحر، اور تھا اس کا ایک جادوگر، بادشاہ نے اپنا ایک مشیر رکھا ہوا تھا، ایک اپنا جادوگر جو تھا ان کا ان کے دربار میں تھا، فلما، پس جب، کبیرہ وہ بوڑھا ہو گیا، وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا، قالا اس نے کہا للمالکی بادشاہ سے، انی، بے شک میں قد کبرتو، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، فبعث، تو مقرر کر دیجئے، الیہ، میرے پاس، یا بھیج دیجئے، یا سپرد کر دیجئے، الیہ میرے، غلامن ایک لڑکا، اعلمہ، میں اس کو سکھاؤں، السحر، جادو، کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں بادشاہ سلامت، مجھے ایک لڑکا میرے سپرد کر دیں، میرے پاس جو جادو کا علم ہے یہ سارے کا سارا اس میں منتقل کر دوں، تاکہ میرے بعد جو ہے وہ آپ کو کمی محسوس نہ ہو، وہ آپ کا کام چلتا رہے۔ فبعث الیہ غلاما، تو بادشاہ نے سپرد کر دیا اس کے ایک لڑکا، یعلمہ، کہ وہ اس کو سکھائے، بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا کہ وہ اسے جادو کا علم سکھاتا رہے۔ وکان فی طریق ہی اذا سلک راہب، اور تھا اس کے رستے میں جب وہ چل کر جاتا تھا اس راہب کے پاس، ایک راہب، نہیں، وہ اس جادوگر کے پاس جب وہ جاتا تھا تو راستے میں، فی طریق ہی، اس کے راستے میں، راہب، ایک راہب تھا، فقعد الیہ، تو اس نے اس کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیا، وہ لڑکا کا جو گھر تھا وہ اس جادوگر کے گھر سے ذرا دور تھا، جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب بھی اس کو مل جاتا، تو وہ لڑکا کچھ دیر کے لیے اس راہب کے پاس بھی، فقعد الیہ وسمع کلامہ، اور اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کا کلام سنتا رہتا، فاعجبہ، تو اسے اس کا کلام، اس کی باتیں اچھی لگتی تھی، وکان اذا اتی الساحر، اور جب وہ پھر آتا اس جادوگر کے پاس، مرہ بالراہبی، تو وہ گزرتا اس راہب کے پاس، وقعد الیہ، اور وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا، جب بھی، کیونکہ یہ جو جادوگر تھا، وکان فی طریق ہی اذا سالکا، اور اس کے راستے میں جب کہ وہ جاتا تھا، راہب، ایک راہب تھا، فقعدہ، تو اس نے وہ بیٹھ جاتا، الیہ، اس کے پاس، وسمع کلامہ، اس کا کلام سنتا، فعجبہ، تو وہ اس کو اچھا لگتا، تو پھر جب بھی اس کا یہ معمول بن گیا کہ جب بھی وہ اس جادوگر کے پاس جاتا تو مرہ براہب، تو وہ راہب کے پاس سے گزرتا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا۔ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ، پھر جب وہ آتا جادوگر کے پاس تو اتنی دیر میں اس کو دیر ہو چکی ہوتی تھی، اور دیر سے آنے کی وجہ سے ضربہ، وہ اس کو سزا دیتا، فشقا، تو اس نے شکایت کی، ذالک، اس بات کی، الی الراہب، راہب سے، اب اس نے راہب سے اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں تو جب لیٹ جاتا ہوں جادوگر کے پاس تو وہ تو مجھے ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، تو میں اس کا کیا حل کروں؟ فقالا، تو اس نے کہا، یعنی جادوگر نے کہا، راہب نے کہا، اذا خشیت الساحرہ، جب تمہیں خطرہ ہو جادوگر سے، یعنی کہ وہ جادوگر تمہیں ڈانٹے گا یا مارے گا، ڈر ہو تمہیں جادوگر سے، فقل، تو کہہ دینا، حبسنی اہلی، مجھے تو میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، یعنی میرے گھر والوں نے ہی مجھے روکے رکھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ دیر ہو گئی اور میں یہاں پہنچنے میں تاخیر سے پہنچا، تو تم اس طرح سے کہہ دینا کہ حبسنی اہلی، حبسا، حبس کیا ہوتا ہے؟ روک لینا، تو مجھے روک لیا تھا میرے گھر والوں نے، وائزا خشیتا اہلکا، اور جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ واپسی پہ جاتے ہوئے تمہیں گھر دیر ہو جائے، تو اور تمہیں ڈر ہو، خشیتا، تم ڈرو، اہلکا، اپنے گھر والوں سے، فقل، تو کہنا، حبسنی الساحر، مجھے تو جادوگر نے روک لیا تھا، یعنی مجھے وہاں جادوگر کے پاس دیر ہو گئی، گھر والوں کے پاس یہ بہانہ کر دیا کرنا، اور جب تم جادوگر کے پاس دیر سے پہنچو تو پھر یہ بہانہ کر دینا کہ مجھے گھر والوں نے
دیر سے بھیجا ہے، مجھے گھر میں دیر ہوئی۔ فبینما ہوا علی ذالک، اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اذا اتی علی دابۃ، کہ جب ایک دن کیا ہوا، وہ گزرا ایک دابۃ عظیمۃ، ایک بہت بڑے جانور کو اس نے دیکھا، کہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کوئی دابہ جانور ہے، کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا جی اشتہا تھا، عظیمت بہت بڑا، قد حبست الناس، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، یعنی کہ راستے میں ایک بہت بڑا کوئی سانپ اژدہا تھا، کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈر کے مارے اس راستے سے گزر بھی نہیں رہے تھے، لوگ پریشان تھے۔ قد حبست الناس، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، لڑکے نے سوچا یہ ماجرا دیکھ کے، اس نے کہا الیوم عالم، آج میں جان جاؤں گا، آج مجھے پتہ چل جائے گا، الساحر افضل ام الراہب افضل، کہ ساحر افضل ہے یا راہب افضل ہے، ان دونوں کے معاملات کا آج مجھے صحیح پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں میں سے درست کون ہے۔ میں راہب کے پاس بھی جاتا ہوں، ساحر کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے وہ اچھی لگتی ہیں، ساحر کی سنتا ہوں تو وہ اچھی لگتی ہیں، آج میں ذرا ٹیسٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سے معاملہ درست کس کا ہے۔ فاخذ حجرا، اس نے ایک پتھر پکڑا، فقال، تو اس نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک اس ساحر کے معاملے سے زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے، فقتل هذه الدابہ، تو اس دابہ کو قتل کر دے، مار دے، اس جانور کو مار دے۔ پتھر اٹھا کے اس نے مارا اس دابہ کو، اس جانور کو، اور یہ دعا مانگی، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک، اے اللہ، اگر ہے راہب کا معاملہ تیرے نزدیک پسندیدہ، من امر الساحر، جادوگر کے معاملے سے، فقتل هذه الدابہ، تو اس دابہ کو مار دے، حتی یمضی الناس، یہاں تک کہ لوگ اپنا راستہ لے لیں، لوگوں کا راستہ کھل جائے۔ فرماہا، تو اس نے اس کو مار دیا۔ رمی کرنا کیا ہوتا ہے؟ پتھر مارنا، رمی۔ تو اس نے رما، اس نے وہ پتھر پھینک دیا، ہا، اس کی طرف، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ دابہ، مونس ہے نا، تو ہا بھی مونس ہے، تو اس نے وہ پتھر اس دابہ کی طرف پھینکا، قتلہا، تو اسے مار دیا، اور اس کے اس پتھر مارنے سے ہی وہ اتنا بڑا دابہ، اتنا بڑا سانپ، اژدہا، جو بھی وہ جانور تھا، ظاہر ہے اب اسے کہا گیا دابۃ عظیمہ، وہ بہت بڑا جانور تھا، وہ اس کے ایک پتھر مارنے سے مر گیا۔ وَمَضَى النَّاسُ، اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اب وہ فَأَتَى الرَّاهِبَ، راہب کے پاس آیا، راہب کے پاس آ کے اس نے فَأَخْبَرَهُ، اسے خبر دی، اسے بتایا، فقال، اسے کہا، فقال، تو اس کو نے جواب دیا، لہو، اس کو، الراہب، راہب نے جب یہ سارا واقعہ سنا، جب اسے پتا چلا کہ اس طرح اس لڑکے نے جو کام کیا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ کرامت سننے کے بعد، یہ واقعہ سننے کے بعد، فقال لہ الراہب، راہب نے اسے کہا، اے بنیا، اے بیٹے، انت الیوم، آج تو افضل منی، مجھ سے بھی افضل ہو گیا، اے میرے بیٹے، اے بنیا، انت الیوم افضل منی، اب تو تم مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، آگے نکل گیا ہے، مجھ سے بھی افضل ہو گیا ہے، قد بلغ من امرک ما ارا، یقیناً پہنچ گیا ہے تیرا معاملہ، ما ارا، جو کہ میں دیکھتا ہوں، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلِي، کہ بے شک تو ان قریب آزمایا جائے گا، اب تیری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تجھے اتنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے کہ اب تو تیرا امتحان ہونا ہی ہونا ہے،
وَإِنَّكَ سَتُبْلَى، ان قریب تو آزمایا جائے گا، فَإِنِبْتَلَيْتَ، پھر اگر تجھے آزمایا گیا، تجھے آزمائش میں ڈالا گیا، تجھے کسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا، فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا کہ تو میرے پاس آتا تھا، میں تمہیں تورات کا علم سکھاتا تھا، مجھ سے تو یہ الہامی علم سیکھ کے گیا، تو میرا تذکرہ نہ کسی سے بھی کرنا۔ وَقَانَ الْغُلَامُ، اب وہ لڑکا ہو گیا ایسا کہ یُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، یہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر لیتا تھا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا یُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، تو اس طرح یہ لڑکا بھی مادرزاد اندھے اس کی دعا سے ٹھیک ہو جاتے تھے، والابرسا، اور جو برس کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے، ویداوی الناس، اور وہ علاج کرتا تھا لوگوں کا، من سائر الادواء، ساری بیماریوں کا، بہت سے بیماریوں کا وہ علاج کر لیتا تھا۔ اب جب اس کا یہ معاملہ، یہ اس کی جو خبر تھی مشہور ہوتے ہوتے بادشاہ کے دربار تک بھی پہنچ گئی، فسامع جلیس للمالکی، تو یہ واقعہ سنا ایک جلیس نے، ایک مصاحب نے، جو کہ بادشاہ کا مصاحب تھا، بادشاہ کا کوئی قریبی بندہ تھا، اس کے دربار میں تھا، اس نے جب یہ بات سنی، جلیس، جلیس کہتے ہیں ساتھی کو، جو قریبی شخص ہوتا ہے، بادشاہ کے جلیس نے، بادشاہ کے مصاحب نے جب یہ واقعہ سنا، کان قد عمیہ، جو کہ خود نابینا تھا، وہ اندھا تھا، فَأَتَاهُ، تو وہ آیا اس کے پاس، بِہَدَايَا، بہت سے تحفے لے کر وہ پہنچا، بِہَدَايَا كَثِيرَةٍ، بہت سے تحفے لے کر وہ اس لڑکے کے پاس پہنچا، فقال، تو اس نے کہا، ما ہاہنا لکا اجمع، یہ جو کچھ بھی میں نے جمع کیا ہے، لاکا، یہ تیرے لیے ہے، ما ہا ہونا، یہاں پہ جو کچھ بھی ہے، لاکا وہ تیرے لیے ہوگا، اجمع جو میں نے جمع کیا ہے، ان انتا شفیتنی، اگر تو مجھے شفا دے دے، شرط یہ ہے کہ تو مجھے شفا دے دے، تو میری آنکھیں ٹھیک کر دے، تو یہ جو کچھ بھی میں لے کے آیا ہوں یہ سارا کچھ آپ کا ہوا۔ فقال، تو اس نے کہا، انی لا اشفی احدن، لا اشفی، میں تو شفا نہیں دیتا، احدن، کسی کو بھی، یہ شفا دینا تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، لا اشفی احدن، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، انما یشفی اللہ تعالی، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تعالی، اگر تو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، دعوتو، تو میں دعا کروں گا، دعوت اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، فشفاک، وہ تجھے شفا دے دیں گے، بات تو اتنی سی ہے، شفا دینے والی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی، تمہارا کام یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو رب مان لو اور اس پہ ایمان لے آؤ، پھر میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میرا رب تجھے شفا دے دے۔ اب اس شخص نے قبول کر لی بات، آمن باللہ تعالی، وہ ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پر، فشفاہ اللہ تعالی، جب اس لڑکے نے دعا کی تو شفا دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے، فَأَتَى الْمَلِكَ، اب وہ آیا بادشاہ کے دربار میں، جہاں پہ پہلے بھی فَجَلَسَ إِلَيْهِ، تو وہ بیٹھا اس میں، کما کانا یجلسو، جیسے کہ وہ پہلے بھی بیٹھا کرتا تھا، پہلے بھی دربار میں آ کے جیسے بیٹھتا تھا، اب آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، بینا ہو کے جب آیا تو آ کے بادشاہ کے دربار میں، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا، اب بھی بادشاہ کے دربار میں جب بیٹھا، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ، تو بادشاہ نے اسے کہا، من رد علیہ کا بصرک، کس نے لوٹا دی ہے تیری نگاہ، تیری آنکھیں تمہیں کس نے واپس لوٹا دی، قال ربی، اس نے کہا میرے رب نے، قال اولک رب غیری، کیا تیرا کوئی رب میرے سوا بھی ہے، یا میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے تیرا، قال، اس نے کہا ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، سبحان اللہ، کتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت سے نواز دیا، اور کتنا اس کو حوصلہ اور ہمت اور کتنی کرش بھی عطا کر دی کہ وہ کہتا ہے ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے کہا تھا فَأَخَذَهُ، اب اس نے اسے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ، اور اس پہ تشدد شروع کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ وہ مار کھا کھا کے تکلیف برداشت کرتے کرتے دل علی الغلام، اس نے وہ لڑکے کا معاملہ جو تھا وہ بتا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں ظاہر ہے جب ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، پولیس کسی کو پکڑتی ہے پھر اسے مار مار کے وہ باتیں بھی اگلوا لیتی ہے جو سچی ہوتی ہیں، وہ تو وہ بتا ہی دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ تکلیف میں اذیت میں ان کے بھی نام لے دیتا ہے جو نہیں بھی ہوتے۔ خیر اس نے اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے تو یہ اس نے تعلیم دی ہے یا اس نے مجھے اس طرف مائل کیا ہے اور اس کی دعا سے ہی مجھے بنائیت ملی ہے۔ فجیع بالغلام، اب لایا گیا اس لڑکے کو، فقال له الملک، بادشاہ نے اس سے کہا اے بنیا قد بلغ من سحرک ما تبری الاکمہ والابرس، اے لڑکے تو پہنچ گیا ہے اپنے جادو سے اس حد تک کہ تو اب ٹھیک کرتا ہے مادرزاد اندھوں کو اور ابرس کے مریضوں کو تو ٹھیک کرنے لگ گیا ہے۔ کیا تو نے اتنا جادو سیکھ لیا ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے یہ سب کچھ بھی کرنے لگ گیا ہے؟ فتفعلوا فتفعلوا، اور تو یہ بھی کرنے لگ گیا ہے وہ بھی کرنے لگ گیا ہے۔ فقال، اس نے کہا انی لا اشفی احدا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، میرے پاس تو کسی کو شفا دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انی لا اشفی احدا، میں کسی کو کوئی شفا نہیں دیتا۔ انما یشفی اللہ تعالی، بے شک شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب جب اس نے سنا سیم معاملہ اس کے ساتھ بھی کیا، فَأَخَذَهُ، اسے بھی گرفتار کر لیا، اسے بھی پکڑ لیا، فَلَمْ يَزَلْ، پھر شروع ہو گیا يُعَذِّبُهُ، اس پہ بھی تشدد، اس پہ بھی وہی عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو گیا۔ لم یزل ہوتا ہے کہ ہمیشگی مسلسل، اب اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ شروع ہو گیا۔ اب تکلیف سہتے سہتے حتیٰ دل علی الراہب، اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ حالانکہ راہب نے تو کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا جب تمہاری آزمائش آئے، لیکن ظاہر ہے جب بندہ تکلیف کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ فجیع بالراہب، اب لایا گیا راہب کو بھی۔ فقیل لہ، سے کہا گیا ارجع عن دینک، چھوڑ دو اپنا دین۔ فابا، تو اس نے انکار کر دیا۔ فدعا، اب بادشاہ نے بلایا، منگوایا، بالمنشار، ایک آرا منگوایا، لکڑیاں کاٹنے والا آرا ہوتا ہے نا، آری بھی کہا جاتا ہے، آرا بھی کہا جاتا ہے، جو چھوٹی ہوتی ہے وہ آری ہوتی ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ آرا ہوتا ہے۔ فوزی المنشار، اب اس آرے کو رکھا گیا، فی مفرقی راسہی، اس کے سر کی، وہ جو مانگ ہوتی ہے نا جہاں سے ہم مانگ نکالتے ہیں سر میں، درمیان میں اس مانگ کی جگہ پہ اس آرے کو رکھا گیا۔ فشقہ، پس اسے چیر دیا گیا، استغفر اللہ، حتیٰ وقع شقاہ، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اب راہب کو درمیان سے دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا۔ ثم جیء بجلیس الملک، اب لایا گیا بادشاہ کے مصاحب کو۔ فقیل لہ، تو اسے کہا گیا وہی بات جو راہب کو کہی گئی تھی، ارجی عن دینک، اپنے دین سے واپس لوٹ جا، اپنا دین چھوڑ دو۔ فابا، تو اس نے انکار کر دیا۔ فوزی المنشار فی مفرق راسہ، پس رکھا گیا اس آرے کو اس کے سر کی درمیان میں یا اس کی مانگ کی جگہ پہ، سر کے اندر اس کے آرے کو رکھا گیا۔ جی یہ کیا آ گیا سٹک ہو گیا یہاں پہ۔ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، چلیں ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فشقہ بھی حتی وقع شقاہ، پھر جب فوزی المنشار، سارے کو رکھا گیا، فی مفرقی، اور راسی ہی، اس کے سر کے درمیان میں، فشقہ، تو اسے کاٹ دیا گیا بھی اس کے ساتھ، حتی وقع شقاہ، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ ثم جیء بالغلام، پھر لایا گیا اس لڑکے کو۔ فقیل لہ، اس سے کہا گیا ارجع عن دینک، اپنے دین سے واپس ہو جا۔ فابا، تو اس نے انکار کر دیا۔ فدفعہ الی نفر من اصحابہ،
تو بادشاہ نے اسے سپرد کر دیا ایک جماعت کے، ایک نفری کے، ایک گروہ کے، من اصحابی اپنے ساتھیوں کے، یعنی کچھ لوگوں کے سپرد اسے کیا۔ فقالا ان سے کہا اذهبوا به، لے جاؤ اس کو، الی جبل قضا و قضا، وہ فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، فصعدوا به الجبل، اس کو چڑھاؤ اس پہاڑ پر، فاذا بلغتم ذروته، جب تم پہنچ جاؤ اس کی چوٹی پر، ذروہ کہتے ہیں اس کی چوٹی، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ، فَإِن رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، اگر تو یہ لوٹ جائے اپنے دین سے، یعنی اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا، اور اگر یہ نہ مانے، فَتْرَحُوهُ، تو اسے وہاں سے دھکا دے دو، فَذَهَبُوا بِهِ، وہ اس کو لے گئے، فَصَعِدُوا بِهِ الجبل، پھر اس کو چڑھایا پہاڑ پر، فقالا، تو اس لڑکے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا جیسے بھی تو چاہے، جس طرح بھی یا اللہ تو چاہے میری کفایت کر ان سے۔ یہ دعا مانگی لڑکے نے، فرجف بہم الجبل، تو کانپنے لگا پہاڑ، فسقطوا، اور وہ سب کے سب اس پہاڑ سے گر گئے۔ وجاء یمشی الی الملک، اب وہ چلتا ہوا آ گیا بادشاہ کے پاس، فقال لہ الملک، بادشاہ نے اس سے کہا ما فعل اصحابک، تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا، کدھر گئے وہ؟ فقالا، اس نے کہا، یعنی لڑکے نے جواب دیا، کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، فدفعہ الی نفر من اصحابہ، اور کچھ لوگوں کی ایک جماعت کے سپرد اس کو کر دیا، ان سے کہا، فقال، تو کہا، اذهبوا به، لے جاؤ اس کو، فاملوه فی قرقور، اسے ایک چھوٹی کشتی میں بٹھا لو، قرقور کہتے ہیں چھوٹی کشتی کو، وتوسطوا، اور درمیان میں لے جاؤ، بہل بحر، اس کشتی کو سمندر کے بالکل درمیان میں لے جاؤ، فَإِن رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، اگر تو یہ پھر جائے اپنے دین سے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا، اگر نہ اس نے بات مانی، فَقْذِفُوهُ، تو اس کو پانی میں دھکا دے دو، پانی میں گرا دو، اس کو پانی میں ڈبو دو، غرق کر دو، فَذَهَبُوا بِهِ، تو وہ اس کو لے گئے، فقال، تو اس لڑکے نے پھر کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جیسے تو چاہے تو ان کے مقابلے میں میری مدد فرما، میری کفایت کر۔ فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ، ان کو لے کر وہ کشتی ڈوب گئی، فغرقوا، تو وہ غرق ہو گئے سارے کے سارے، اور اللہ نے اس کو بچا لیا، وجاء، اور وہ نکل آیا، واپس آ گیا تیرتا ہوا، آگے نکل آیا ہوگا، وجاء یمشی الی الملک، اور وہ اب جب بادشاہ کے پاس پہنچا، فقال لہ الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا ما فعل اصحابک، کیا ہوا تیرے ساتھیوں کو؟ فقال کفانیہم اللہ تعالی، لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ فقال للملک، اب لڑکے نے بادشاہ سے کہا انک لست بقاتل، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، حتی تفعل ما آمرک بھی، یہاں تک کہ تو وہ کرے جو میں تمہیں حکم دوں گا۔ قال، بادشاہ نے کہا ما ہو، وہ کیا ہے؟ قال، لڑکے نے کہا تجمع الناس فی صعید واحد، جمع کر لو تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِزْءٍ، اور ایک درخت کے تنے پہ مجھے لٹکا دو، ثم خذ سہما من کنانتی، پھر تم لے لو ایک تیر، سہمن تیر، من کنانتی، میری جو تیروں کا ایک ہوتا ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں، میرے ذہن میں سے نکل گیا ہے وہ لفظ، کمان، کمان تو خیر وہ ہوتا ہے جس میں تیر لگایا جاتا ہے، جس کے اندر تیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے، یعنی میرا جو میرے پاس جو تیر ہیں ان میں سے ایک تیر تم لے لو، ثم ضع السہم فی کعبۃ، پھر اس تیر کو تم رکھو فی کعبۃ القوسی، اپنے اس چلے میں جس میں کہ رکھ کے تیر چلایا جاتا ہے، ثم پھر قل کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو کہ اس لڑکے کا رب ہے، یعنی کہ میں اب یہ تیر پھینکتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا غلام ہے، یعنی بسم اللہ رب الغلام کہہ کے اب تم وہ تیر چلاؤ، ثم مرمی، پھر تم اس کو پھینکو، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ، تو بے شک تو جب تو کرے گا ذالک، اس طرح قتلتنی، تو مجھے قتل کر دے گا۔
अच्छा बادशाह ने ऐसा ही किया। फजामा अन्नास, उसने जमा किया लोगों को फी सईद वाहिद, एक खुले मैदान में, वसाला बहू अला जिज़्इन, और लड़के को लटका दिया एक तने पर, सुम्मा अखज़ा सहमन, फिर उसने एक तीर लिया, मिन किनानतिही, वो लड़के के तीरों में से उसने एक तीर लिया, सुम्मा वज़ा अस्सहम फी काबदिल कौसी, फिर उसको अपने उस चिल्ले में रखा उस तीर को, सुम्मा काला, फिर उसने कहा बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, सुम्मा रमाहू, फिर उसने वो तीर फेंक दिया, फवाका अस्सहमु फी सुदग़िही, तो वो जाके लगा तीर उसकी कंपटी पे, फवज़ा यदहु फी सुदग़िही, अब लड़के ने अपना हाथ अपनी कंपटी पे रखा जिस जगह पे तीर लगा था, फमाता, और वो मर गया। अब ये वाकया जो लोगों ने देखा, लोग तो सारे जमा थे, खुले मैदान में सब लोगों को जमा किया हुआ था, सबके सामने ये मंजर था कि बादशाह ने उसको कत्ल करने के लिए जो लफ्ज़ बोला है वो है बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। तो अब वो लड़का जब मारा गया तो सारे के सारे लोग जो थे उन पे बहुत असर हुआ। अब फ़क़ाल अन्नास, लोगों ने कहा आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम ईमान ले आए इस लड़के के रब, इस लड़के के रब के नाम से। ये लड़का जो पहले किसी के मारने से मरता ही नहीं था, पहले हो सकता है बादशाह ने उसे उसी तरीके से आरे के साथ काटने की कोशिश की होगी, नहीं वो मरा, फिर उसे पहाड़ से धक्का दिया फिर भी नहीं मरा, फिर उसे कश्ती से डुबोने की कोशिश की फिर भी नहीं मरा। अब जब कहा गया है कि बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, तो अब वो मर गया। ये सारे मामलात लोगों के सामने थे। ये वाकया देखते ही लोग पुकार उठे आमन्ना बिरब्बिल गुलाम फ़आतियल मलिक वकील लहू। लोग कुछ आए बादशाह के पास और उसे कहा अराईता मा कुंता तहज़रु कद वल्लाहि नज़ल बिका हज़रुक, जिस चीज से तू डरता है, अराईता मा कुंता, तुम्हें पता है कि जो जिससे तू डरता था वही हो गया है, तेरे साथ वही मामला हो गया है जिससे तू डरता था। कद आमन अन्नास, लोग तो मान गए हैं, लोग तो ईमान ले आए हैं उस पे। फ़अमर बिल उखदूद बि अफ़वाहि सकाकी, अब उसने हुक्म दिया लोगों को खंदकें खोदने का, सड़कों के साथ साथ खंदकें खोदने का बादशाह ने हुक्म दे दिया। अब उसका गुस्सा जो था वो बहुत भड़क उठा। अब ये जो कुरान पाक में सूरत है ना, सूरह बुरूज, उसकी जो शुरू की आयत हैं वो हमने पढ़ी थी, वो इस वाक़े के बारे में है। सूरह बुरूज मक्की सूरत है, उसमें अल्लाह ताला ने कसमें खा के फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद, मारे गए खंदकों वाले, ये हैं वो खंदक वाले। बादशाह ने वो खंदकें खोदने का हुक्म दिया था, तो वो खंदकों वाले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मारे गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें ये वाकया सुनाया कि ये थे वो खंदकों वाले, इद हम अलैहा क़ऊद, जब वो बैठे हुए थे, कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इद हम अलैहा क़ऊद व हम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। किस चीज़ का बदला ले रहे थे मोमिनों से? कि वो अल्लाह पर जो अजीज़ुल हमीद है उस पे ईमान ले आए थे। तो हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इसी को दोबारा से रिव्यू भी करेंगे और आप लोग इसमें इस हदीस से हमें क्या सबक मिलते हैं, क्या अहम पॉइंट्स हैं इसके, वो आपने लिख के लेके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे और इसको रिव्यू भी करेंगे और मुकम्मल भी करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व